بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار وہ کہلوا کروا اور بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے، شیطان مردود، ذریت شیطان اور تمام مخلوقات کے شر سے بچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ سیشن اسپیشلی طور پر ہماری ایک ریکارڈنگ غزوہ ہند کو کیسے لڑا جائے اس کے اوپر بہت ساری کیوریز آئی ہیں، کچھ سوالات بھی آئے ہیں، کچھ فارن سے آئے ہیں۔ ان سب سوالات میں سے ایک سوال انتہائی اہم ہے جو ابو ظبیر سے ہمیں بھیجا گیا ہے، جس میں پہلے تو یہ پوچھا گیا ہے کہ کائنڈلی ایکسپلین ون تھنگ، ہاؤ کین اے کامن پرسن بی پریپیئرڈ فار دس who is neither in forces nor a researcher, even not in the country, how could he play his part in this غزوہ۔ اب اس سلسلے میں تو اتنا ہی میں عرض کروں گا کہ بیسیکلی دس غزوہ از ناٹ مین ٹو اینی کنٹری۔ غزوہ ہند کسی ایک ملک کی جنگ نہیں ہے کسی ملک کے خلاف۔ دس از اے وار آف مسلم اگینسٹ نان مسلم and that non-Muslim who is called Hindu. The whole Muslims, wherever they are living, they are bound by the Prophet sallallahu alaihi wasallam to participate in this war. Therefore, this war is not bound to only Pakistan or Pakistan oriented, we cannot say it is. It isn't. So wherever any Muslim in which country he is residing, whatever job he is doing, he can make his share in this war. And how he can make his share? He should be the one by whom a human being are not at risk at all, who he is fighting for the cause of Allah Almighty. And fighting mean not to fight with arms. Fighting mean whatever work he is doing, he should have to do that work with the best of his zeal and efficiency. Therefore, it is not to be called that a person who is away from Pakistan cannot participate in this war. پہلی بات تو یہ آ گئی کہ کوئی بھی آدمی جہاں بھی ہے مسلمان ہے تو وہ اس وار میں حصہ لے گا۔ اس وار کے دو پارٹ ہیں، صرف ایک ہی نہیں ہے۔ دیر آر ٹو پارٹس آف دس وار، ون بلانگنگ ٹو ایسٹرن زون وچ از کالڈ غزوہ ہند، اینڈ سیکنڈ از بلانگنگ ٹو مڈل ایسٹ ایریا، ان سیریا اسپیشلی، ان پیلسٹائن، ویئر المسیح الدجال ول اٹیک آل دوز ہو آر بلیورس. And they will be taken to the task by him to the last bloodshed, rather we can say, he would do against them. When Masih ad-Dajjal will attack believers and he will kill them, crush them and make devastations, turmoil and bloodshed everywhere. At that time, Al-Masih, Isa ibn Maryam, he would descend from the second sky and he will take charge against him. At that time, those people who participated in that war along with Hazrat Isa ibn Maryam, they are also taking actually part in the same war which is called Ghazwa Hind, because it is of two tiers. One tier will be fought in the eastern zone, that is called India, and the second will be fought in the Middle East. And in Middle East mean those who belonging to any country, they can participate. یعنی اس جنگ کا ایک حصہ تو وہ ہے جو مشرق میں لڑا جائے گا، جسے ہم ہند کہتے ہیں، ہندوستان کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ اس جنگ کا وہ ہوگا جو مڈل ایسٹ میں لڑا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے جو روایت ہے اس کا دوسرا حصہ، اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ یہ جنگ ہند میں لڑی جائے گی اور اس میں ہر شخص کے لیے پارٹیسپیشن ہے کہ جو اس زمانے میں ہوگا وہ پارٹیسپیٹ کرے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اس جنگ کو لڑنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آؤں گا اور واپس آ کر عیسیٰ مسیح کو بتاؤں گا کہ میں وہ جنگ لڑ کے آیا ہوں اور میں اپنا سب کچھ وہاں پہ دے بیٹھا تھا، میں غازی بن کے آیا ہوں، اب تمہارے ساتھ میں المسیح الدجال کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ سو ایوری ون whomsoever lives in any country as a Muslim, he can participate in this war. This is not just like as a physical war in which you should have to combat with someone in the battlefield. This war is to be fought from every corner of the world, from every technology what someone possesses at that time. Just like as a media technology nowadays, it is a great devastating kind of weapon which has been introduced by present day's time.
تو اسی طریقے سے اس کو جو کچھ اس زمانے میں انسان کے پاس ہوگا، کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ اس محاذ پہ جائے گا. محاذ بڑا وسیع ہے. محاذ کیا ہے؟ اسلام کا محاذ ہے. اور یاد رکھیے اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں. کسی کو نقصان اس وقت تک نہیں پہنچانا جب تک وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے. جب وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کا جواب دینا ہے. مسلمان کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے میں پہل نہیں کرتا. پہل دوسری طرف سے ہوتی ہے، مسلمان اس کا جواب دیتا ہے. ہرگز کسی صورتحال میں یہ جو بم بلاسٹ وغیرہ کرنا یا خودکش بن جانا، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت آج کل کی جنگ بنیادی طور پر ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. ہمیں ٹیکنالوجی میں وہ عروج اگر مل جائے جو اس زمانے کا خاصہ ہے تو یاد رکھیے یہ ساری قومیں جتنے فتنے یہ خود بہت دب جائیں گے. اسی طریقے سے دب جائیں گے جس طرح 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں اینڈ 14th century کرسچن ایرا تک. We were dominating the world at that time. None had any kind of potential at that time to just stand in front of us. ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اس لیے یہ جنگ ٹیکنالوجی کی ہے. اس جنگ کو ٹیکنالوجی ہی کی بنیاد پر ہر مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنی قوت کے مطابق، اپنی اس نالج پوزیشن کے مطابق اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا اور کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ اپنے کرم فضل اور احسان میں رکھے. تھینک یو.